अस्सलाम वालेकुम मतियुल्लाह जान MJTV। दो बड़ी खबरें हैं साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की तरफ से। एक और कातलाना हमले की साजिश का दावा किया गया है। दूसरी बड़ी खबर, साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने एक सहाफ़ी शाहिद मेतला को इंटरव्यू में कुछ मज़ीद इंकशाफात किए हैं, और जो इंकशाफात की पहली सीरीज़ शाहिद मेतला की तरफ से आई है उनका ताल्लुक सिर्फ़ और सिर्फ सहाफ़ियों से है। बड़े दिलचस्प नाम हैं, बड़े इंकशाफात हैं, उन पर भी बात करते हैं। मगर पहले साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के उस इंकशाफ की, उस दावे की कि इस्लामाबाद की तोशाखाना ट्रायल कोर्ट में जो उनको तलब किया गया था, बुनियादी तौर पे ये एक साजिश थी उनको कत्ल करने की। और उस साजिश का सबूत एक साबिक वज़ीर-ए-आज़म ने क्या दिया, एक वीडियो दिखाई। और वो वीडियो जो थी वो किसकी थी? वो किसी खुफिया इदारे की नहीं थी, कोई इमरान खान के सिक्योरिटी के किसी टीम की नहीं थी, कोई अनोनिमस सोर्स से आई किसी गवाह की नहीं थी। वो वीडियो एक यूट्यूबर की थी। और वो वीडियो कहाँ की थी? वो वीडियो जो थी वो उस तोशाखाना ट्रायल कोर्ट की अदालत जिस इमारत में है उसके बाहर खड़े एक हमारे साथी यूट्यूबर सदीक जान की वीडियो थी, जिसमें वो बता रहे थे कि बाहर गेट का क्या माहौल है और अभी इमरान खान पहुंचे नहीं थे। और उस माहौल के अंदर 10 से 12 कोई सिविलियन कपड़ों में, कमीज शलवार में लोग खड़े थे, और वो ऐसे खड़े थे कि जैसे अपने ड्यूटीज़ का इंतज़ार कर रहे हों। और उनके साथ ही पुलिस वालों की एक बड़ी तादाद वहाँ पे मौजूद थी। अच्छा, अगर और इमरान खान का कहना था कि ये नामालूम अफराद हैं, बल्कि वो जो सदीक जान साहब हैं वो भी कह रहे थे कि ये नामालूम अफराद हैं, 8-10 पता नहीं कौन हैं, क्या हैं। अब हकीकत ये है कि जब भी इमरान खान कहीं भी जाते हैं या कोई भी VIP या प्राइम मिनिस्टर भी कहीं जाता है, तो इस तरह की पब्लिक प्लेसेस पे बावर्दी सिक्योरिटी एहलकारों के साथ साथ एक वर्दी के बगैर सिविल कपड़ों में भी सिक्योरिटी के सरकारी मुलाजमीन होते हैं। और अगर खुदा न खास्ता सिविल कपड़ों में मलबूस सिक्योरिटी के एहलकारों के जहन में कोई ऐसी साजिश होती, तो वो फिर ऐसे बाहर खड़े सदीक जान के कैमरे के सामने खड़े, कितार में खड़े, वो फिल्में ना बनवा रहे होते। वो इमारत के अंदर होते, कहीं छुपे बैठे होते। वो सब लाइन में खड़े बेचारे इंतजार कर रहे थे कि उनकी भी ड्यूटी लगी है, सिविल कपड़ों में भी सिक्योरिटी होती है, कि वो भी अंदर जाएंगे और अपनी अपनी जगहों पे सिविल कपड़ों में रह के लोगों की मॉनिटरिंग करेंगे, लोगों को देखेंगे और ये मालूम करेंगे कि लोग क्या कर रहे हैं। तो ये सिविल कपड़ों में मलबूस सिक्योरिटी के एहलकार थे, जिनको एक यूट्यूबर ने जिनकी फिल्म बनाई, और वो एक मामूल की फिल्म थी। और जिस वीडियो को इस्तेमाल किया साबिक वज़ीर-ए-आज़म ने ये बताने के लिए कि ये कोई मशकूक लोग थे। अच्छा, अब ये वीडियो जो है खान साहब को बाद में मिली, ज़ाहिर बात है उस वक्त तक खान साहब आए नहीं थे, मगर बज़ाहिर वो सदीक जान की यूट्यूब की देख रहे थे, और सदीक जान भी जब वो दिखा रहे थे तो उस वक्त तक तो इमरान खान नहीं पहुंचे थे। इसका मतलब ये है कि इस वीडियो को देखने के बावजूद इमरान खान उस जगह पर पहुंचे, उस गेट पर पहुंचे जिस गेट पर वीडियो में वो नामालूम अफराद, नाम नेहाद नामालूम अफराद खड़े थे। और ये सब वीडियो देखने के बाद भी अगर इमरान खान अपनी गाड़ी के समेत और अपनी सिक्योरिटी के समेत उसी गेट पे आ जाते हैं जहाँ पे वो लोग खड़े पाए गए थे, और वो बज़ाहिर फिल्म बनवा रहे थे, अपनी वीडियो बनवा रहे थे कि हमें सारे देख ले कि हम लोग नामालूम हैं और हम लोग क्या करने इधर आए हैं, और अपने बाकायदा चेहरे जो हैं वो कैमरे पे उनके साफ नज़र आ रहे हैं, सरकारी मुलाजिम थे। तो उसी जगह पे खान साहब ने आके अपनी गाड़ी लाई और गेट से अंदर भी गई। और फिर जब उन्हें पता चला कि अंदर अदालत में तो काम तैयार है उनके फ़र्द जुर्म आए होने का या फिर उनकी गिरफ्तारी का, तो खान साहब को अचानक ख्याल आया कि यहाँ से निकले। और वकीलों ने भी बज़ाहिर उनको मशवरा दिया, और लगता ये है कि जो इस्लामाबाद पुलिस के अफसर थे और जो इमरान खान के वकील थे, जो उनसे अदालत की हाज़िरी के कागज़ों पे दस्तखत करवाने के लिए आए थे, वो दोनों ने मिल के वो फाइल ही गायब कर दी। उस फाइल के गायब होने के हवाले से जो तहरीर में जो कुछ लिखा गया है वो मैं अपने पिछले व्लॉग में आज ही बता चुका हूँ। तो मगर मकसद ये था कहने का कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म साहब ने जो सबूत पेश किया वो एक यूट्यूबर की वीडियो थी, और वो वीडियो में वाज़े तौर पे सारे सरकारी मुलाजिम बेचारे नज़र आ रहे थे कि वो अपनी ड्यूटियों पे जाना है। और हर ऐसी पब्लिक प्लेस पे हर VIP के लिए
सिविल कपड़ों में मलबूस भी सिक्योरिटी के एहलकार होते हैं। तो अफसोस हुआ कि इमरान खान ने उस वीडियो को बुनियाद बनाया और कहा कि ये वो मशकूक लोग थे जिन्होंने साजिश तैयार कर रखी थी कि उन पर अदालत में कातलाना हमला किया जाएगा। अब इससे ज़्यादा मज़े का खेज कोई बात नहीं हो सकती। हमने जुल्फ़िकार अली भुट्टो का सुप्रीम कोर्ट के हाथों अदालती कत्ल तो सुना था, मगर ये कभी नहीं सुना था कि किसी सियासतदान को कोई सेशन अदालत में बुला के वो अदालत भी उस साजिश में मुलव्वस है, सिक्योरिटी के नामालूम अफराद भी साजिश में मुलव्वस हैं, क्योंकि खान साहब को बज़ाहिर एक फोबिया है कि वो अगर अकेले होंगे तो उनके ऊपर कातलाना हमला हो जाएगा। अब टू बी फेयर, सच्ची बात यह है कि इमरान खान का ये खौफ है, और ये खौफ बिला जवाज़ नहीं है। इस मुल्क में वज़ीर आज़मों के साथ बहुत कुछ हुआ है, बेनज़ीर कत्ल हुई, भुट्टो का अदालती कत्ल हो गया, और इसी तरह मुर्तज़ा भुट्टो मारे गए जो उनकी प्राइम मिनिस्टर, उनकी बहन बेनज़ीर भुट्टो प्राइम मिनिस्टर थी। तो कुछ भी मुमकिन है, मगर इस वक्त सूरत हाल ये है कि इमरान खान पे जो कातलाना हमला हुआ था उसकी FIR भी नहीं काटी गई। मगर फिर जब खुद इमरान खान वज़ीर आज़म थे तो उन्होंने कितनी कोशिश की कि जो साबिक़ वज़ीर आज़म थे, बेनज़ीर भुट्टो थी, और उनके दौर में जो कुछ वाक़यात होते रहे, सहाफ़ियों पे कातलाना हमले होते रहे, उनकी कोई तफ्तीश करवा लेते। तो आज जब इमरान खान पे कातलाना हमला हुआ, नाइंसाफ़ी है, उनके कहने के मुताबिक FIR करनी चाहिए थी, नहीं कटी। मगर फिर इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि एक कातलाना हमले के बाद उनकी FIR अगर नहीं कटी, और वो भी उनके अपने वज़ीर आला ने नहीं काटी, जिनको अब उन्होंने सदर लगा दिया PTI का। आप अंदाज़ा लगाएं कि इमरान खान ने उस शख्स को PTI का सदर लगा दिया है, परवेज़ इलाही को, कि जो वज़ीर आला था जब उन पर कातलाना हमला हुआ, और वो शख्स जो है उस कातलाना हमले की इमरान खान की मर्ज़ी के मुताबिक FIR तक नहीं कटवा सका। तो फिर इमरान खान किससे गिला कर रहे हैं? तो बहरहाल अब उन्हें एक फोबिया सा है, और ये बज़ाहिर ये फोबिया भी नहीं है, ये सोचे समझे मंसूबे के तहत आइंदा भी किसी अदालत में ना जाने का एक बहाना है जो साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान कर रहे हैं। और अब वो 30 तारीख को फिर दोबारा तलब किया गया है तो शखाना ट्रायल कोर्ट में। उनको ज़ाती हाज़िरी ज़रूरी है, ये क्रिमिनल केस है, इसमें ज़ाती हाज़िरी ज़रूरी है। नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी तो उनके नहीं है, मगर अगर वो 30 तारीख को नहीं आएंगे तो फिर दोबारा उनके नाकाबिल ज़मानत जो है वारंट गिरफ्तारी जारी करने पड़ेंगे। तो ये तो एक मामला था जो समझना ज़रूरी था कि इमरान खान जिस किस्म की मज़ाक़ खेज़ सबूत वीडियो को सबूत बना रहे हैं कि नामालूम अफराद, असल में वो नामालूम अफराद नहीं है, वो सरकारी मुलाजिम हैं और हर पब्लिक प्लेस पे सिविलियन कपड़ों में होते हैं जो लोगों की मशकूक लोगों की निगरानी के लिए होते हैं। तो इमरान खान साहब इतना कमज़ोर एविडेंस दे के अपने बहाने का जवाब जो है बनाना, ये ज़ेब नहीं देता इमरान खान को, कम अज़ कम ज़ेब नहीं देता। अब चलते हैं दूसरी बड़ी खबर, जो जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा, वो जो कहते हैं ना कि हाथी लाख का और मरा हुआ हाथी 1.25 लाख का, तो कमर जावेद बाजवा भी अपने आप को मरा हुआ हाथी यानी 1.25 लाख का हाथी साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। एक तो जब वो इक़्तिदार में होते थे तो पहले उन पर कोई यकीन नहीं करता था, अब वो रिटायर होके ऐसे ऐसी बातें और ऐसे ऐसे इंकशाफात या दावे कर रहे हैं, तो मीडिया को इसलिए अब यकीन ज़्यादा आना शुरू हो गया है कि जनरल कमर जावेद बाजवा बज़ाहिर अब ऑन द रिकॉर्ड सहाफ़ियों से बात करना शुरू हो गए हैं। और बज़ाहिर ये जिस तरीके से एक सहाफ़ी शायद मेतला ने उनके साथ की गई गुफ्तगू को रिपोर्ट किया है, उससे लग रहा है कि ये पहली बार है शायद जनरल कमर जावेद बाजवा ये चाहते थे कि उनका बाकायदा हवाला दे के इसको रिपोर्ट किया जाए। तो शायद माफला ने जो इंकशाफात किए हैं उसमें सबसे अहम जो ज़ाती तौर पे मेरे लिए अहम था कि जनरल कमर जावेद बाजवा ने इस बात का एतराफ़ किया है कि मतीउल्लाह जान को जो अगवा किया गया था दिन दहाड़े इस्लामाबाद से मेरी अहलिया के स्कूल के बाहर से, वो ISI का काम था, वो जनरल फैज़ हमीद का काम था। और जनरल कमर जावेद बाजवा का ये कहना है शायद मेतला के मुताबिक कि उन्होंने जनरल फैज़ हमीद की क्लास ली और मतीउल्लाह जान को छुड़वाया, मगर साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने जो जनरल फैज़ हमीद की जो पूछगछ की वो इस वजह से की कि बड़े ही भूंडे तरीके से मतीउल्लाह जान को अगवा किया गया था। अच्छा, अब ये सवाल पैदा होता है कि आया जनरल कमर जावेद बाजवा को मेरे अगवा के तरीक़ाकार पे एतराज़ था? ज़ाहिर बात है, भूंडा तरीका तो था ही, दिन दाड़े कर रहे हैं आप और इतनी पुलिस फोर्स को लेके आ रहे हैं और फिर कैमरों में उनकी सारी सरगर्मी रिकॉर्ड हो गई। तो शायद जनरल कमर जावेद बाजवा को इस बात पे एतराज़ नहीं था कि किसी सहाफ़ी को दिन दाड़े अगवा किया गया था। जनरल कमर जावेद बाजवा के शायद इस बात का एतराज़ था और इस बात पे उनको गुस्सा था कि इतने भोंडे तरीके से किया कि सारी फिल्म भी बन गई और वो सारी TV चैनल पे भी चलना शुरू हो गई।
تو یہ ہے جنرل ریٹائرڈ قمر جاوید باجوہ۔ اور ویسے بھی اب جنرل ریٹائرڈ قمر جاوید باجوہ کی باتوں پہ ہم لوگ انجوائے تو کر سکتے ہیں، سن تو سکتے ہیں، مگر اس وقت تک ایک ایسے شخص پہ ان کی باتوں پہ پوری طور پہ اعتبار نہیں کیا جا سکتا جس شخص نے آئین کی بھی خلاف ورزی کی، جس شخص نے آئین سے غداری کی، جس شخص نے سیاسی انجینئرنگ کی، اس ملک کے اداروں کو تباہ کیا، عدلیہ کو دباؤ میں لایا، لوگوں کو اغوا کیا، صحافیوں کو اغوا کیا، اور اب بڑے مزے سے کہہ رہا ہے جی میں تو نہیں تھا، وہ تو میرا ماتحت تھا۔ اس سے زیادہ شرمناک بات کسی عسکری کمانڈر کے لیے نہیں ہو سکتی کہ وہ اپنے دور میں کیے گئے فیصلوں کی ساری ذمہ داری اپنے ماتحتوں پہ ڈال دیں۔ ماتحت آگے جا کے گولی کھانے کے لیے بھی ہوتے ہیں اور صرف الزامات لینے کے لیے ہوتے ہیں۔ ایسا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا جس میں رتی برابر بھی، جس میں کچھ اقدار ہو یا ویلیوز ہو۔ مزہ تو تھا کہ جنرل قمر جاوید باجوہ کہتے ہیں کہ جو کچھ بھی ہوتا رہا وہ میں آرمی چیف تھا اور میں اس کی ذمہ داری لیتا ہوں، مگر کیا ہے کہ وہ قمر جاوید باجوہ تھے، وہ کوئی لیڈر نہیں۔ ابھی میں اپنے پروڈیوسر سے بات کر رہا تھا تو میں اور اپنی ٹیم سے، تو ان میں سے ایک نے کہا کہ میں ٹیم کا اگر میں پروڈیوسر ہوں تو اگر ٹیم سے کوئی غلطی ہوتی ہے تو میں بھی کہتا ہوں کہ نہیں یہ میری ذمہ داری تھی۔ تو کہاں آرمی چیف، اور وہ بھی جس نے 3 سال کی ایکسٹینشن بھی لی۔ تو یہ ویلیوزیں رہ گئی ہیں ہماری، یہ اقدار رہ گئی ہیں۔ مگر دوسری طرف جنرل فیض حمید کوئی برا نہیں، غیر آئینی اور غیر قانونی کام جو بھی انہوں نے کیے ان کا بھی احتساب ضرور ہونا چاہیے، مگر فی الحال اب جب بات ہو رہی ہے جنرل قمر جاوید باجوہ کے انکشافات کی، پھر ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ طلعت حسین، مرتضیٰ سولنگی اور نصرت جاوید کو نوکری سے انہوں نے نہیں نکلوایا، بلکہ انہوں نے کہا کہ طلعت حسین کو تو جنرل فیض نے نوکری سے نکلوایا، اور پھر مرتضیٰ سولنگی اور نصرت جاوید کو ان کا یہ دعویٰ تھا کہ نوکریوں سے نہیں نکلوایا، مطلب میں نے نہیں نکالا۔ اب یہ نہیں بتایا انہوں نے کہ کس نے نکلوایا پھر نصرت جاوید کو اور طلعت حسین کو، انہوں نے کہا میں نے نہیں نکالا۔ اور پھر آگے جا کے یہ بھی کہتے ہیں کہ کئی لوگ شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار ہوتے ہیں، وہ نچلے لیول پہ لوگ کر جاتے ہیں۔ یہ ایک آرمی چیف، ایک کمانڈر یہ سوچ بھی سکتا ہے کہ وہ فوج کے ڈسپلن کے اندر نچلے لیول پہ کوئی چڑی بھی پر مار جائے اپنے کمانڈر کی اجازتوں کو، یہ ہے ڈسپلن کی صورتحال؟ اور ایک ایسے ملک کی فوج کی کہ جو ایک ایٹمی ملک ہے، اور آپ کہتے ہیں نچلے لیول پہ ہو جاتا ہے، یہ کیا پیغام آپ دے رہے ہیں؟ مہاراج یہ جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا، ابصار عالم کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ جنرل فیض حمید جو ہیں یہ ان کا نام تو نہیں لیا، مگر کہا کہ یہ حملہ انہوں نے نہیں کروایا، اور پھر انہوں نے کہا کہ 3 شخص جو ہیں وہ سب سے زیادہ جھوٹے ہیں، ایک عمران خان، دوسرا شیخ رشید اور تیسرا ایک صحافی حامد میر کا نام لیا انہوں نے۔ مگر بات یہ ہے کہہ کون رہا ہے؟ ہو سکتا ہے یہ جھوٹے ہوں، مگر خود جنرل قمر جاوید باجوہ کتنے سچے ہیں؟ اس کیریکٹر، اس انٹیگریٹی کے حامل شخص کی باتوں پہ کون یقین کرے گا؟ یہ اور بات ہے کہ بہت سی باتیں ہم پہلے سے جانتے ہیں، جنرل قمر جاوید باجوہ کے انکشافات کی ضرورت نہیں تھی۔ پھر کہا کہ جناب میر شکیل الرحمان کو عمران خان نے جیل میں ڈلوایا تھا، میں نے انہیں جیل سے نکلوایا تھا، بڑے فخر سے، مطلب کچھ لوگوں کو تو میں ڈلوا بھی لیتا تھا جیل میں، کچھ لوگوں کو نکلوا بھی لیتا تھا، یہ بطور آرمی چیف کہہ رہے ہیں۔ اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ نسیم زہرا کے حوالے سے باتیں چل رہی سوشل میڈیا پہ کہ نسیم زہرا نے مجھے شٹ اپ کال دی تھی، اور جنرل قمر جاوید باجوہ کہتے ہیں وہ کیسے مجھے شٹ اپ کال دے سکتی ہے، وہ تو ایک خاتون ہے۔ بڑی بات ہے، بڑی مردانگی ہے جی، میں تو مرد ہوں اور نسیم زہرا خاتون ہے تو وہ مجھے کیسے شٹ اپ کال دے سکتی ہے؟ یہ تو اب لیول ہے انڈرسٹینڈنگ کا اور تھنکنگ کا۔ طلعت حسین کو لگتا ہے میں نے انہیں نوکری سے نکلوایا، طلعت حسین کو میں نے نہیں، جنرل فیض نے نوکری سے نکلوایا تھا۔ پھر کہتے ہیں میں نے تو طلعت حسین کی مدد کی تھی ان کو نوکری دلوانے میں۔ اب یہ بھی دیکھیں گا کون آپ کی باتوں پہ یقین کرے گا، کتنے فیصد آپ سچ بول رہے ہیں، کتنے فیصد جھوٹ بول رہے ہیں، یہ بھی آپ سوچنے کی بات ہے۔ پھر مرتضیٰ سولنگی اور نصرت جاوید کے حوالے سے بتایا کہ مرتضیٰ سولنگی کو میں 1.5 سال سے جانتا ہوں۔ پھر ابصار عالم کو گولی آپ نے مروائی، یہ سوال کیا صحافی نے، تو جناب باجوہ کہتے ہیں آپ انسان کو قتل کرنا ایک معمولی بات سمجھتے ہیں؟ جنرل باجوہ کہہ رہا ہے کہ ایک انسان کو قتل کرنا کوئی اتنی معمولی بات نہیں ہے، میں نے قبر میں نہیں جانا۔ یہ ویسے آج کل قبر بہت یاد آ رہی ہے قمر جاوید باجوہ کو، وردی میں جب ہوتے نا یہ تو ان کو قبر یاد نہیں آتی، پھر دوسروں کے لیے قبر کھودتے رہتے ہیں۔
پھر آگے جا کے کہتے ہیں کہ میں نے آج تک کسی بے گناہ کو مارنے کا حکم نہیں دیا، یعنی جس کو بھی مارا وہ کچھ نہ کچھ گناہ اس نے کیے ہوں گے، کسی بے گناہ کو مارنے کا حکم نہیں دیا. آپ یہ امیجن کریں. پھر صافی کہتے ہیں کہ پھر آگے جا کے یہ بھی کہتے ہیں کہ ابصار عالم کو گولی میں نے نہیں مروائی، میں نے فوٹیج دیکھی تھی، حملہ آور کے ہاتھ میں چھوٹا سا ٹی ٹی پسٹل تھا، حملہ اناڑی پن سے کیا گیا. میں ایسا کیوں کرتا، یعنی میں تو اتنا ناڑی نہیں ہوں، میں ٹی ٹی پستول کیوں کرتا، میں تو وہی میزائل چلانا تھا. اب اس طرح کی دلائل اور اس طرح کی توجیحات اور اس طرح کی آرگومنٹس کے ساتھ مطلب کیا یقین کرے کہ یہ شخص ہمارا فوج کا سابق سربراہ رہا ہے. آگے جا کے کہتے ہیں کہ وہ جو کیپٹن صفدر والا واقعہ تھا وہ جو تھا اس میں بھی میں ملوث نہیں تھا. وہ کچھ نچلے لیول کے لوگ جو ہے وہ شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار ہو گئے اور پھر بڑی اہم معلومات دے رہے ہیں. سابق آرمی چیف کہتے ہیں، آپ انہوں نے صحافی کو کہا کہ وہ بات غلط ہے کہ میں نے کیپٹن صفدر اور کیپٹن مریم کے کمرے کا دروازہ توڑنے کی بات کی. وہ دروازہ تو کسی نچلے لیول کے لوگوں نے توڑا تھا. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ کیپٹن صفدر اور کیپٹن صفدر اور مریم جو ہیں وہ ایک کمرے میں بھی نہیں تھے، وہ الگ الگ کمروں میں تھے. کتنی بڑی انفارمیشن ہے چیف آف آرمی سٹاف کو کہ بھئی وہ تو الگ الگ کمروں میں تھے. اچھا اب پتہ نہیں جب انہیں یہ بتایا ہوگا کہ وہ الگ الگ کمروں میں تھے تو انہوں نے جنرل باجوہ نے سوچا ہوگا شکر ہے یار اگر ایک کمرے میں ہوتے تو کیا ہوتا. مگر ایک بات بڑی اہم ہے کہ جو کمرے کا دروازہ توڑا گیا اس کمرے میں مریم صفدر تھی، اور شاید یہ انفارمیشن بھی جو تھی وہ آرمی چیف کو تھی. تو بظاہر وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں مریم صفدر اکیلی تھی اور کمرے کا دروازہ توڑ دیا. نہیں توڑنا چاہیے تھا، نیچے والوں نے کر دیا، شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار ہوتے ہیں. تو پھر آپ نے کیا کیا بطور آرمی چیف؟ اگر اتنا بڑا واقعہ ہوا چادر و چاردیواری کا تو آپ نے کیا کیا؟ بہرحال ان کا یہ کہنا تھا کہ بڑا غصہ تھا کیپٹن صفدر نے جو قائد اعظم کے مزار کے اوپر کوئی تقریر میں کوئی بڑی سخت باتیں کرتی تھی تو اس کے اوپر ہمارے نوجوانوں میں بڑا غصہ تھا. اور ظاہر بات ہے جب نوجوان غصے میں آ جائے تو پھر ڈسپلن تو نہیں رہتا نا. اور پھر تو بات وہی ہے عمران خان والی، پھر میرے کارکن میرے کنٹرول میں نہیں رہیں گے. تو اب جنرل قمر باجوہ بھی کہہ رہے کہ میرے کارکن بھی پھر میرے جوان بھی کنٹرول میں نہیں رہتے، تو انہوں نے کر دیا ہوگا. کہاں گیا آپ کا ڈسپلن؟ آگے جا کے کہتے ہیں کہ متی اللہ جان والا واقعہ ایجنسی نے بھونڈے طریقے سے کیا تھا. میں نے اس پر جنرل فیض کی کلاس لی تھی، پھر متی اللہ جان کو چھڑوایا. جی بڑی مہربانی جی، آپ نے چھڑوا دیا. مطلب آپ نے کیا کیا؟ پھر اعظم سواتی اور شہباز گل کو ننگا کرنے کا الزام بھی غلط ہے. میں 60-62 سال کا ہو گیا، مطلب ابھی بھی وہ ڈاؤٹ میں ہے کہ پتہ نہیں میں مزید ایکسٹینشن بھی مل سکتی تھی. میں 60-62 سال کا ہو گیا ہوں، میں اس عمر میں کس کو ننگا کرواؤں گا؟ مطلب کہ اب ریٹائرمنٹ کے بعد کیا کہ اب تو خود ہی ننگا ہونے کی باری ہے. ننگا تو پوری قوم کو کیا آپ نے بطور آرمی چیف، پورے سارے اداروں کو ننگا کر دیا اور وہ آج تک ننگے پھر رہے ہیں. اور یہ جو آپ باتیں کر رہے ہیں نا، یہ آپ اس عمر میں اپنے آپ کو بھی ننگا کر رہے ہیں اور پاکستان کو بھی 75 سال کی عمر میں ننگا کر رہے ہیں. جو آپ پچھلے 6 سال کرتے رہے، اب کہتے ہیں اس عمر میں کیا ننگا کسی کو کروں گا. آپ خود ہی ننگے ہو رہے ہیں. یہ جو آپ انٹرویو میں دعوے کر رہے ہیں نا، انکشافات کر رہے ہیں، یہ آپ کسی اور کے خلاف نہیں، یہ اپنے اور اپنے ادارے کے خلاف آپ یہ باتیں کر رہے ہیں. اچھی بات ہے، سچ سامنے آنا چاہیے مگر پورا سچ. اور پھر افسوس اور شرمندگی کا اظہار بھی ضروری ہے. صرف مخبروں کی طرح چھوٹی موٹی جو ہے نا مسالے دار خبریں صحافیوں کے ذریعے نکال کے خوش ہونے کا وقت نہیں ہے. ذرا سنجیدگی دکھائیں، لیڈر دکھائیں. اگر آپ کی کوئی تھنکنگ ہے، کوئی ویژن ہے تو پھر بتائیں کہ جو کچھ آپ کرتے رہے اس پہ آپ کو افسوس ہے یا نہیں. یہ قوم 22 کروڑ کی عوام کوئی مذاق ہے؟ یہ 6 سال جس نے آپ کو آرمی چیف بنایا، ریٹائرمنٹ کے بعد آپ کے میں نے اس کو نہیں اٹھوایا تھا، میں نے اس کو نہیں اٹھوایا تھا، میں نے فلاں کو ننگا نہیں کیا. یہ لیول ہے آپ کا. آپ قوم کو یہ بتائیں کہ جو کچھ آپ کرتے رہے اس سے اس قوم کا کیا نقصان ہوا، اس ملک کو کیا نقصان ہوا. اگر بڑی بات کریں اور بتائیں کہ عمران خان کو کیسے لے کر آئے آپ، اور بتائیں کہ یہ آپ کی سب سے بڑی غلطی تھی. چھوٹے چھوٹے چٹکلے چھوڑ کے کبھی ایک صحافی کو انٹرویو دیا، کبھی دوسرے کو انٹرویو دیا، اور مسالے دار خبریں نکلوا کے اپنے آپ کو بس میڈیا میں رکھ رہے ہیں. پھر آگے جا کے کہتے ہیں کہ
مجھ پر شہباز گل کو ننگا کرنے کا الزام بھی غلط ہے. میرا ان چیزوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. وہ نیچے والے لوگوں نے کر دیا ہوگا, میرا کیا لینا دینا ہے. مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا نیچے کیا ہو رہا ہے. سوٹ پنجا میں تھے. میں نے کہا اعظم سواتی تو ایجنسیوں پہ, یہ صحافی نے کہا کہ اعظم سواتی تو ایجنسیوں پہ الزام لگاتے ہیں. تو جناب باجوہ بولتے بعض اوقات ایجنسیوں میں شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار بننے کی کوشش کی جاتی ہے. یا معمولی سی بات ہے. نمبر 1 ایجنسی کا یہ ڈسپلن ہے کہ وہ آرمی چیف کو بتائے بغیر سیاستدانوں کو, سینیٹر کو اغوا کرے, ننگا کرے, ٹارچر کرے, اور آرمی چیف کے ہاں وہ نیچے والوں نے کر دیا ہوگا, شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار ہوتے ہیں. یہ آپ کا کمانڈر کنٹرول تھا. آپ کا تو اتنا کمانڈر کنٹرول بھی نہیں لگ رہا آپ کی ان باتوں سے کہ جتنا شہباز شریف کا افواج پاکستان پہ بڑے فخر سے بتائے جا رہے ہیں کہ میں یہ کرتا تھا, میں وہ کرتا تھا. جیسے کوئی چھوٹا چور نہیں 2 لتر پڑھنے کے بعد چھوٹی چھوٹی اپنی چوریاں بتانا شروع کر دیتا ہے, اور آپ یہ خبریں بتانے کرنے کے بعد یہ باتیں کر رہے ہیں. ایمان مزاری کے حوالے سے کہا کہ جناب باجوہ کو گالی دی تھی انہوں نے, جوانوں کو غصہ آیا, اور ایک میجر نے کہا کہ سر آپ بغیرت تھے اور ہم اس کو فکس کریں گے. تو میں نے منع کر دیا, نہیں, قانونی طریقے سے نپٹے, اس ایشو کو ختم کر دیں. اور یہ باتیں کرنے کی. پھر جیسا عطا من اللہ کی بیٹی ایمان مزاری کی دوست ہیں, جیسا عطا من اللہ نے ایمان مزاری کو ضمانت دے دی. یہ ہے بس آپ کے پاس دلیل. مطلب کوئی قانونی نقطہ آپ نے نہ پڑھا ہوگا اور نہ آپ نے سنا ہوگا. ان کا ٹھیک ہے وہ دوست ہے تو ضمانت ہوگی. اسی طرح آپ نے جو سپریم کورٹ کے ججوں سے نواز شریف کو نائل کروایا, تو وہ سپریم کورٹ کے ججوں میں بھی کوئی آپ کا دوست ہوگا, تو آپ نے اس کو نائل کروا دیا. اس طرح عدالتیں چلتی ہیں ہمارے ملک کی, اور اسی طرح کا آپ کی سوچ ہے, اور یہی آپ کی تشریح ہے ایمان مزاری کو ضمانت ملنے کی. پھر ہم نے جان بوجھ کے اس کیس کی پیروی نہیں کی کہ استھائی کیا قانونی طور پہ. قانون کے اندر جو چیزیں لکھی ہوئی ہیں ان کو ثابت کرنا پڑتا ہے. جب وہ خاتون کہہ رہی ہے کہ اس کی ماں کو جب آپ اغوا کرواتے اٹھواتے ہیں تو وہ کیا آپ پہ جو ہے آپ کو دعائیں دے گی, آپ کو جنت میں جانے کی دعائیں دے گی. تو کیا غصے سے اس نے کہہ دیا, اس نے بعد میں کہہ بھی دیا میں بہت غصے میں تھی. تو اس میں کیا قانونی طور پہ پیروی کر بھی لیتے تو آپ کو کیا کر لیتے ہیں. پھر وہی بات کی کہ ہم نے جو ہے وہ ایک یوٹیوبر صدیق جان صاحب کا حوالہ انہوں نے دیا کہ ایک دفعہ وہ آئے تھے دوسرے یوٹیوبرز کے ساتھ, تو میں نے ان کو کہا تھا کہ آپ کی ویڈیو میں نے دیکھی ہے, اور اس وقت میں شیو کر رہا تھا, میرے پاس وقت بھی تھا, وہ سنی بھی ہے. اور تو اس پہ صحافی شاہد میتلا نے کہا کہ مجھے یہ سن کر افسوس ہوا کہ پاکستان کے آرمی چیف کا انٹلیکٹ لیول اتنا پست ہے کہ وہ ایک یوٹیوبر کی ویڈیو دیکھ رہا ہے شیو کرتے ہوئے. تو جناب باجوہ نے ہنسے اور کہا کہ ہاں میں نے صدیق جان کو کہا تھا, مجھے کسی نے اس کا ویلاگ بھیجا تھا, شیو کرتے ہوئے سنا اور یہی فارغ وقت ملا تھا. سچی بات تو یہ ہے کہ ہمارے ساتھی صحافی صدیق جان کا لیول اتنا کم نہیں ہے, بلکہ جنرل باجوہ جو ہے وہ صدیق جان کے لیول پہ ہے. صدیق جان جو ہے وہ میں تو سمجھتا ہوں جنرل باجوہ کے لیول سے اوپر لیول ہے ان کا. تو اس میں شاید میتلا نے زیادتی کی کہ انہوں نے کہہ دیا کہ جنرل باجوہ کا آئی کیو لیول اتنا پاست ہے کہ وہ صدیق جان کو سنتا ہے. میں سمجھتا ہوں صدیق جان کا لیول اوپر ہے اور جنرل ریٹائرڈ باجوہ صاحب کا لیول نیچے تھا, اور جنرل باجوہ نے صدیق جان کی ویڈیو سن کے اپنا لیول اوپر کیا. پھر آگے بہت کچھ ہے. پھر یہ بھی کہا کہ اسٹیبلشمنٹ کے قریب سمجھے جانے والے جو صحافی تھے ہم ان کو ساتھ لے کے چلے, مگر جس کیمپ میں ہم انہیں لے کر گئے تھے پھر وہ کیمپ سے ہم آ گئے اور وہ پیچھے اس کیمپ میں رہ گئے. یعنی کہ صحافیوں کو اس کیمپ میں پہنچا کے نہر والے پل پہ بلا کے تو خود وہ کیمپ چھوڑ کے بھاگ گئے باجوہ صاحب, اور وہ صحافی پیچھے رہ کے. وہ ٹھیک روتا ہے, عمران ریاض خان اور دوسرے ہمیں ویڈیوز دکھاتے رہے, ہمیں فائلیں دکھاتے رہے, وہ بیچارے غلط نہیں روتے. تو آپ نے کی تو زیادتی ہے نا ان کے ساتھ. میں بھرپور یکجہتی کا اظہار کرتا ہوں عمران ریاض خان کے ساتھ, جو آپ نے فراڈ کیا اور جو دھوکہ دیا, اور ان کو ویڈیو اور فلمیں دکھا کے ان سے سٹوریاں کرواتے رہے, ان کو استعمال کرتے رہے, اور پھر کہتے ہیں ہاں 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 ہم تو پھر پیچھے آ گئے, وہ ادھر ہی جائیں گے. بڑے فخر سے بتا رہے ہیں. مطلب یہ سیاسی انجینئرنگ کر کر کے, آئین سے غداری کر کر کے آج ایک بتا رہے کہ ہیں ہم تو پھر پیچھے آ گئے تھے, وہ ادھر ہی جائیں گے. ہم نے جو ہے غلام حسین اور صابر شاکر کو بھی فیلڈ میں ساتھ لے کر گیا. جب فوج نے اپنی پالیسی تبدیل کی تو ہمیں ایسے صحافیوں کو آہستہ آہستہ بتانا چاہیے تھا
کہ ہم یو ٹرن لینے والے جو بھی ہے آہستہ آہستہ ان کا بیانیہ بدلنا چاہیے تھا اور ان کو آہستہ آہستہ تبدیل کرتے، لیکن ہم نے نہیں کیا اور ہم نے ایک دم اپنی سائڈ بدل لی، اس سے وہ صحافی وہاں پہ رہ گیا۔ ہم نے سائڈ بدل لی انتہائی ڈٹائی کے ساتھ، اتنا بڑا اعتراف جرم کہ سیاسی انجینئرنگ کرتے رہے، میڈیا کو استعمال کرتے رہے، غلام حسین اور صابر شاکر جیسے سینئر جرنلسٹوں کو دھوکہ دیا، ان کو غلط معلومات دیتے رہے، ان سے پروگرام کرواتے رہے، ان کو استعمال کرتے رہے۔ مجھے بڑی ہمدردی ہے غلام حسین اور صابر شاکر صاحب سے، مجھے یقین ہے کہ جنرل باجوہ کے اس انٹرویو کے بعد وہ کچھ نہ کچھ وضاحت ضرور دیں گے، مگر سینئر صحافیوں کے ساتھ میرے خیال میں جنرل باجوہ کو ایسا سلوک نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اور پھر عمران خان کے بارے میں کہا کہ وہ جھوٹ بولنے میں بڑی مہارت رکھتے ہیں، یعنی کہ مجھ سے زیادہ مہارت ہے عمران خان کی، یہ جنرل ریٹائرڈ باجوہ کہہ رہے ہیں جھوٹ بولنے میں بڑی مہارت رکھتے ہیں۔ تو بھائی جب آپ ان کو تربیت، آپ کے زیر تربیت تھے، جب ان کو تیاری کروا رہے تھے وزیر اعظم بنوانے کی، پروجیکٹ عمران خان جو تھا، تو اس وقت آپ کو نہیں پتا یہ بندہ جھوٹ بولنے میں بڑی مہارت رکھتا ہے، مگر شاید اس وقت آپ نے رکھا ہی اس کو اس لیے تھا اس پروجیکٹ میں کہ بڑی مہارت رکھتا ہے، اور جب وہ جھوٹ آپ کے خلاف ہونا شروع ہو گیا تو آپ کو پھر عمران خان سب سے بڑا جھوٹ لگنا شروع ہو گیا۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ آپ عمران خان سے زیادہ بڑے جھوٹے ہیں۔ عمران خان تو استعمال ہوئے نا، پروجیکٹ آپ کا تھا، وہ تو آپ کی پروجیکٹ کی بیبی تھے، تو اب آپ ان کو اتنا کریڈٹ دینے کی ضرورت نہیں ہے، تو بات پوری کریں، ابھی بھی وقت ہے، بات پوری کریں اور قوم کے سامنے کریں اور شرمسار ہوں، شرمندگی کا اظہار کریں، قوم سے معافی مانگیں، وغیرہ پھر قانونی اور آئینی طور پہ تو آپ کو پتہ ہے پھر یہ آئین سے سنگین غداری ہیں، اور جس طرح جنرل مشرف کا ٹرائل ہوا اس طرح آپ کا، جنرل فیض کا، عمران خان کا اور آپ کے دیگر ان لوگوں کا بھی جنہوں نے 2014 سے آن ورڈ سازشیں کی اور پروجیکٹ عمران خان کو اس وقت تک کے لیے کامیاب کیا۔ پھر کہتے ہیں جی میر شکیل الرحمان کو عمران خان نے جیل میں ڈلوایا تھا، میں نے میر شکیل الرحمان کو جیل سے نکلوایا، میں نے عمران خان، مطلب ذہنی طور پہ جنرل ریٹائرڈ باجوہ کو ابھی بھی سمجھ نہیں آ رہے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، ابھی بھی سمجھ نہیں آ رہی۔ یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے کوئی ڈاکہ مارے، مکینوں کو ایک دو کو قتل کر دے، دو چار زیادتی کر دے، اور بعد میں جو ہے بیٹھ کے انٹرویو دے رہا ہو اور ایسے باتیں کر رہا ہو کہ جیسے انہوں نے ڈاکہ نہیں مارا تھا، وہ وہاں پہ مکینوں کی مدد کرنے گئے تھے، اور جیسے وہ جو وہاں پہ لوگ مرے تھے وہ ان کو مارنا نہیں چاہتے تھے، لیکن ان کے پستول سے ویسے ہی حادثاتی طور پہ گولی نکل گئی اور بعد میں انہوں نے آپ نے بچانے کی بڑی کوشش کی، وہ گھر بھی آپ کا نہیں تھا، اور پھر وہ ڈاکہ مارنے کے بعد مجبوراً آپ کے مجبوری تھی، غربت تھی، بچوں کو کھانا کھلانا تھا، تو آپ وہ گھر سے سارا سامان سمیٹ کے لوٹ کے وہ اپنے گھر میں جو ہے آپ لے گئے بڑی معصومیت سے۔ کہتے ہیں نا کہ دامن پہ کوئی داغ نہ خنجر پہ، دامن پہ کوئی داغ نہ خنجر پہ نشان کوئی، تم قتل کرے ہو کہ کرامات کرے ہو۔ اور دوسرا کی میرے قتل کے بعد اس نے جفا سے توبہ تو شاید انہوں نے ابھی بھی نہیں کی، ہائے اس زود پشیماں کا پشیماں ہونا۔